वआलिहि वसल्लम का फरमाने मुबारक निशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने बयान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सखावत का तज़किरा सुनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बनाया। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा। जो महबूब होता है फिर महबूब और मुहिब में तेरा मेरा नहीं होता, बल्कि जो महबूब होता है कहता है जो कुछ मेरा ना वो सारा तेरा ही है, तो तुझसे कुछ छुपाया तो नहीं ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो महबूब बनाया है, तो जिसको बंदा महबूब बना ले फिर उससे कुछ चीज़ छुपाई तो नहीं जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आप ही अपने हबीब से नहीं छुपाया, वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप भी तो दुआएं करते थे, रब से अर्जियाँ तो आपने भी की थी ना कि मालिक को मौला कलाम करता हूँ, तुझसे बातें करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, तो अल्लाह दीदार करा दे, दीदार में कैसा लुत्फ होगा, कैसा मज़ा होगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा तू नहीं देख सकता, ये नहीं कहा कोई नहीं देख सकता, कहा मूसा तू नहीं देख सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला तो आलिम गैब है, हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला खुद सबसे बड़ा गैब है, तो अल्लाह ने अपने आप को भी महबूब से नहीं छुपाया, तो और क्या छुप सकता है। सब कुछ अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दिया, फिर अता करके तो फिर ज़मीन और आसमान के ख़जाने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दे दिया, ए हबीब ये सब कुछ आपके हवाले है, अब जिसके लिए जो फैसला आप फरमाए वही होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन इख्तियारात को इस्तेमाल भी फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जन रसूलुल्लाह हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे हज़रत अब्दुल्लाह हौज़नी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप से रवायत करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह हौज़नी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मुल्क शाम में बड़ा, इससे हमें दर्स मिलेगा अगर इसको हम समझने में कामयाब हो गए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या अंदाज था। तो हज़रत अब्दुल्लाह हौज़नी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि मुल्क शाम में मेरी मुलाकात होगी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो मुअज्जिन रसूलुल्लाह है। तो कहते हैं कि मैंने इनसे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खर्च के हवाले से पूछा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खर्च था वो कैसा हुआ करता था, उस हवाले से कुछ आप बताते हैं, हमें वो बताए ना। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हाँ मैं बताता हूँ, क्यों नहीं बताना, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खर्च किया करते थे ना, वो जिम्मेदारी भी तो मेरे पास ही थी। आप फरमाते हैं मेरे पास ही वो जिम्मेदारी थी, मैं ही खर्च किया करता था, मेरे हाथों से खर्च हुआ करता था। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेसत से लेके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाले ज़ाहरी तक सारा मेरे हाथ में खर्चा रहा और मेरे ज़रिए से ही खर्च हुआ करता था। तो आप फरमाते हैं जिम्मेदारी चूँकि मेरी थी, तो जब भी कोई बेलबास मुसलमान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता और वो अर्ज करता, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जो है वो हुक्म फरमाते, मेरी जिम्मेदारी लगाते, तो मैं फिर क्या करता, उसको किसी से कर्ज लेता और कर्ज लेकर मैं उसको चादर उड़ाता, बेलबाज था, उसको खाना खिलाता
اور ایک دن مشرک ایک تھا وہ میرے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ اے بلال تم جو کبھی کسی سے قرض لیتے ہو کبھی کسی سے قرض لیتے ہو تو میرے پاس بڑا مال ہے، تو جب بھی قرض لینا ہو نا تو مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ خود آگے مشرک کہتا ہے کہ جب بھی قرض لینا ہو تو قرض مجھ سے لے لیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی۔ تو جب بھی ضرورت پڑتی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے اور اس سے جو ہے وہ رقم لے لیا کرتے۔ تو ایسے ہی ہوا، ایک دن پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا تو وہ جو مشرک ہے کئی اور تاجروں کو بھی ساتھ لے کے نہ تو میرے پاس آیا اور مجھے برا بھلا کہنے لگا اور آگے کہتے تمہیں پتہ ہے وعدے کو کتنا وقت رہ گیا ہے، معلوم ہے کچھ تجھے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وعدے کا وقت قریب ہے، چند دن رہ گئے ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ 4 دن رہ گئے ہیں صرف وعدے کو، اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا اور تجھ سے بکریاں چرواؤں گا جیسے تم پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اس کا قرض کا نا بندوبست کرو، میرا سارا قرض چکتا کرو۔ حالانکہ یہ وہی کافر مشرک ہے جو خود کہتا تھا کہ کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، جب بھی ضرورت پڑے تو قرض مجھ سے لے لیا کرو، میرے پاس کثیر مال ہے۔ تو آج یہ خود آ کے اور تاجروں کو بھی ساتھ لا کے وقت نہیں آیا وعدے کا، ایک ہوتا ہے کہ وعدے کا وقت آ جاتا ہے بندہ آ کے تقاضا کرتا ہے بھائی تیرا ٹائم پورا ہو گیا بھی مجھے قرض واپس کرو تو بھی بات بنتی ہے، یا بندہ آ کے کہتا ہے ابھی تیرا وقت تھوڑا رہ گیا ہے اس کا بندوبست کر لو تب بھی کوئی بات بنتی ہے۔ اور یہ آگے تو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، تو کہتا ہے کہ اگر نہ ایسا کیا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا اور تجھ سے بکریاں چروایا کروں گا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سن کے بڑے فکر مند ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے گئے۔ میں اجازت لے کے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ یہ حضرت بلال حبشی اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جنہوں نے پوچھا تھا کہ پیارے آقا کے خرچ کے بارے میں، جو سرکار کی سخاوت کے بارے میں ذرا بتائیں نا، تو یہ اپنی بات بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ سارا مجھے کہہ کے چلا گیا تو عشاء کی نماز جب پڑھ کے فارغ ہوا، پیارے آقا بھی دولت خانے میں تشریف لے گئے، تو میں بھی پھر اجازت لے کے تو پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے میں بھی چلا گیا۔ اور پھر قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ نے بات سنی، تو کہتے میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ مشرک جس سے میں قرض لیا کرتا تھا نا تو اس نے مجھے آج ایسا ایسا کہا ہے، جو کچھ کہا پیارے آقا کو بتا دیا۔ آپ کے پاس بھی ادائے قرض کے لیے کچھ نہیں اور یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ مجھے پھر رسوا کرے گا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض جو ہے وہ ادا کر دے، اتنا مال اکٹھا ہو جائے کہ قرض جو ہے وہ اتر جائے۔ یہ کہہ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں آ گیا۔ عشاء کے بعد کی آپ بیتی سنا رہے ہیں کہ جب وہ آیا تھا تو عشاء کے بعد پیارے آقا کے پاس آیا تو یہ کہہ کے میں پھر کہتے ہیں کہ جب آ گیا واپس، صبح کے وقت جب جانے کا ارادہ کرنے کے لیے جب باہر نکلا تو ایک شخص جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے ہوئے نا 4 اونٹ وہاں پہ موجود ہیں، سامان لدا ہوا ہے اور 4 اونٹ موجود ہیں۔ میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ تو فرمایا مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 4 اونٹ دیکھے ہیں؟
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے ہیں، تو یہ باغ فدق کا آئے دن جھگڑا سنتے رہتے ہوں گے، تو یہ اسی بات کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاکم فدق نے یہ بھیجے ہیں اور یہ ان پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے سب تم رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرض ادا کر دو، جو قرض ہے اس کو دے دو۔ کہتے میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان 4 اونٹوں کو لیا، وہ سامان لیا اور چلا گیا۔ مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کی، آپ نے پوچھا اس مال سے تجھے کیا فائدہ ہوا؟ جب وہاں سے لے گئے اور قرض ادا کر کے پھر دوبارہ جب مسجد میں آئے ہیں اس وقت کی بات ہے، تو کہتے میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے تمام قرض ادا کر دیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بلال وہ کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ قرض جو تھا وہ تو ادا ہو گیا، تو پوچھا کچھ بچا بھی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو، اس سے بھی بے تعلق کر دو، انہیں سے بھی بانٹ دو، تو جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے گا میں نہیں کر جاؤں گا۔ یہ حضرت بلال حبشی کو پیارے آقا کہہ رہے ہیں۔ ایک وقت یہ ہے کہ آج قرض کی وجہ سے مشرک آ کے برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ تانے دے رہا ہے، حضرت بلال حبشی کو غلام بنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور ایک اگلا دن آیا ہے اللہ نے انتظام کر دیا، سارا قرض بھی اتر گیا۔ پیارے آقا پوچھ رہے ہیں کہ بلال قرض بھی اترا کچھ بچا بھی؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں میرے پاس موجود ہے، بچا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو، جب تک یہ باقی رہے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ ایک ہماری حالت ہے، جہاں سے ملے یہاں سے بھی لے لیا، یہاں سے بھی لے لیا، یہاں سے بھی لے لیا۔ اب میرے پاس آج کے کھانے کا بھی سامان ہو گیا، کل کے کھانے کا بھی سامان ہو گیا، پرسوں کے کا یہ ہو گیا، ہفتے کے کھانے کا سامان ہو گیا، مہینے کا میرے پاس جمع ہو گیا۔ اب میں کسی اور کو دے دوں کہ میرے پاس کوئی غریب ہے، میرے محلے میں کوئی غریب ہے، میرے علاقے میں کوئی غریب ہے، بھئی مجھے تو اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ پورا مہینہ اب میں کچھ نہ کروں تو پھر بھی مجھے کھانے کو مل جائے گا، اللہ نے اتنا مجھ پہ کرم کر دیا ہے، اب میرے پاس جو ہے اس کو تو تقسیم کروں میں، پھر میرا مولا مجھے اور دے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ پر رازق تو اللہ ہے نا، رزق تو اللہ دینے والا ہے نا، ہمیں پالتا کون ہے؟ اللہ، ہمیں کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کرم کرتا ہے نا ہم پہ، تو اب مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اب مجھے اللہ نے زیادہ دیا ہے، جہاں جتنی مجھے ضرورت ہے اسے زیادہ اللہ نے دے دیا، میں اس کو تقسیم کر دوں۔ آیا کبھی خیال؟ کبھی اس طرح کی سوچ آئی ہے ہمیں؟ لیکن ایک انداز پیارے آقا کا ہے، تو کسی کا بھلا کرتے کرتے قرض چڑھا ہے، کوئی اپنا ذاتی نہیں۔ کوئی سائل آتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس لباس نہیں ہے، پیارے آقا بلال حبشی کو حکم دیتے ہیں وہ لباس ان کو دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، جس کو کھانے کی حاجت ہے کھانا پیش کیا جاتا ہے، جو کچھ حاجت ہے پیارے آقا حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور پھر قرض چڑھ جاتا ہے، قرض کا تقاضا کیا جاتا ہے، اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے، وہ قرض اتر جاتا ہے، پوچھتے ہیں بچا ہے کچھ؟ عرض کی ہاں بچا ہے، فرمایا اس سے بھی مجھے بے تعلق کر دو، یہ بھی بانٹ دو، اب میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک یہ مال موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے اور مجھے بلا کر اس بقیہ مال کا حال دریافت کیا۔ یہ تو صبح کی بات ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا اور حضرت بلال حبشی جا کے قرض ادا کر رہا ہے، پوچھا تو کہا ہے، پیارے آقا نے فرمایا بانٹ دو وہ بھی، میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک یہ بھی موجود ہے۔ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے مجھ سے پوچھا کہ بلال کیا بنا اس مال کا؟ میں نے عرض کی وہ میرے پاس ہے، کوئی سائل ملا ہی نہیں یا رسول اللہ، اور کوئی سوال کرنے والے ہی نہیں کہ جس کو میں دوں، میرے پاس ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مسجد میں ہی رہے، گھر نہیں گئے۔ کیوں؟ ابھی مال موجود ہے، اس مال کو تقسیم کر کے گھر جانا ہے۔ آپ مسجد میں رکے رہے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا نے مجھے پھر بلایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو سبق دوش کر دیا ہے، یا رسول اللہ وہ مال سارا بانٹ دیا گیا، خرچ ہو گیا ہے۔ تو یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، پیارے آقا نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے کہتے ہیں حضرت بلال حبشی میں چلنے لگا، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں داخل ہو گئے۔ سارا مال تقسیم ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، ایسی سخاوت کرنے والے۔ تو پیارے اسلام میں دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا کس قدر سخاوت کرنے والے، تھوڑا سا مال بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہ فرماتے، بلکہ جب تک لوگوں میں تقسیم نہ فرما دیتے اس وقت تک آپ مطمئن نہ ہوتے۔ خود کسی چیز کی حاجت ہونے کے باوجود بھی غریبوں کو، مسکینوں کو آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور سائل کو اس قدر نوازتے کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی پیش نہ آتی، اتنا دیتے پیارے آقا۔ مگر 7 کروڑ افسوس ہماری حالت، دنیا کی محبت اس قدر دل میں اتر چکی ہے، گھر کر چکی ہے کہ بس جو پاس آ گیا ہے وہ تو دینے کا نام نہیں لینا، اور جو کسی کے پاس ہے دل کرتا ہے کہ یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ ہماری حالت اس طرح کی ہے نا۔ حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ 77 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کے، ضلع سیالکوٹ کے حضرت ضیاء الدین مدنی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ آپ کا لقب ہے، اور ضیاء الدین مدنی امام احمد رضا خان کے مرید ہے، یعنی امام احمد رضا خان کے مرید ضیاء الدین مدنی کے مرید امیر اہل سنت، اور ہم امیر اہل سنت کے مرید ہیں۔ تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارے دادا پیر ضیاء الدین مدنی۔ آپ سے پوچھا کہ اس وقت کے جو عرب ہیں ان کا حال تو بیان کریں، کیسے ہوتے تھے وہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک تاجر آیا کپڑا لینے کے لیے، تو وہ کپڑا لینے کے لیے تاجر آیا تو دکاندار کہتا ہے کہ جتنی کوانٹٹی کا کپڑا تجھے چاہیے نا وہ میرے پاس موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ تیرا آرڈر میں پورا نہیں کر سکتا، جتنا آرڈر تیرا ہے میرے پاس یہ مال موجود ہے، لیکن تم پتہ کیا کرو یار، یہ سامنے والی دکان سے خریداری کر لو، یہ مجھ سے نہ لو بلکہ یہ سامنے والی دکان سے خریداری کر لو، یہ مال تو مجھ سے لے لو، اس وجہ سے کہ میری آج بکری اچھی ہو گئی ہے اور اس بیچارے کا آج جو ہے وہ مندہ رہا ہے، وہاں گاہ کم دیکھا میں نے، تو تم اس سے خرید لو، میرے پاس مال تو ہے، آرڈر تمہارا پورا کر سکتا ہوں، اتنی کوانٹٹی میں ہے، دے سکتا ہوں، لیکن خریداری تم یار اس سے کر لو تاکہ میری بکری اچھی ہو گئی ہے تو اس بیچارے کا آج جو ہے وہ ذرا مندہ رہا ہے تو اس بیچارے کا بھلا ہو جائے۔ کہتے پہلے کے مدینے والے ایسے ہوا کرتے تھے، پہلے کے مسلمان ہمارے اسلام تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ خود اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسروں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر گاہک نہیں دوسری دکان پہ گاہک کھڑا ہے نا تو ہر طرح کی سبیل کرنے کی ہم کوشش کریں کہ کسی طرح اس دکان سے اتر کے نا میری دکان پہ آ جائے، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ اگر کسی فیکٹری والے کا کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ چل رہا ہے تو اب ہمیں پتہ چل گیا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کے تعلق آپس میں کسی طرح ڈسٹرب کیے جائیں اور یہ اپنے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیا جائے تاکہ آرڈر مجھے مل جائے۔ اسی طرح ہم عام دکانوں کے اوپر بھی یہی ہماری صورتحال ہوتی ہے، اور ایک
وہ ہمارے اسلاف تھے کہ گاہک آیا ہی دکان پہ ہے اور خود بیچ رہے ہیں، بھائی جاؤ تم اس کی دکان پہ چلے جاؤ. تو یہ ایک انداز ہے، اور اسلام کی یہ خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے دوسرے کی خیر خواہی کرنا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی. دنیا کمائے، منع کوئی نہیں کرتا، لیکن اتنی کہ جتنی اس کی ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ اگر یہ آ گئی اور دل میں بس آ گئی، یہ بس گئی دل میں، گھر کر گئی دل میں، تو پھر یہ اندر کی روحانیت کو بھی تاؤ والا کر دیتی ہے. پھر اس کی محبت نہیں اچھی. بس محبت نہ ہو، دنیا ہے، آتا جائے بانٹتے جائے، خدا دیتا جائے اس کے بندوں میں تقسیم کرتے جائے. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے تھوڑا نوازا تھا، بڑا نوازا تھا. آپ کی سخاوت مشہور ہے. یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت گنا آپ کی مشہور ہے. اور بڑے بڑے صحابہ تھے مالدار، ان سے بھی زیادہ مالدار صحابہ تھے اور بڑے بڑے وہ سخی تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے. یہ مال برا نہیں، لیکن اس کی بیجا محبت یہ بری ہے. ضرورت کے مطابق اللہ نے دیا ہے. یہی حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ جنہوں نے یہ ہمیں واقعہ سنایا. آپ فرماتے ہیں طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. اگر کوئی دے دے تو پھر جمع نہیں. کہتے طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. یہ آپ کا مقولہ ہے. کہتے لالچ نہیں کرنا، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، اور بغیر طمع کے بغیر لالچ کے مل جائے کوئی دے دے تو فرمایا منع بھی نہیں، پھر منع نہیں. اور فرمایا مل گیا تو اب جمع نہیں. اب یہ نہیں کہ اب اس کو پاس ہی رکھنا ہے، فرمایا نہیں، اب مل گیا تو اس کو تقسیم بھی کر دے. جمع بھی نہیں رکھنا. یہ مصطفیٰ سے سیکھا تھا انہوں نے. اور میرے آقا اتنا بانٹتے اتنا بانٹتے اتنا بانٹتے تھے کہ جب کسی کو ایک بار دیتے تھے زندگی بھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسی سخاوت فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حضرت سیدنا مجمع انصاری علیہ رحمہ ایک بزرگ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ پاک کا مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان اس دنیا کی سادگی، مال اور دولت کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے. کیونکہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے پسند فرمائی ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں جو اس نے اپنے نبی کے لیے ناپسند فرمائی. اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میٹھی سرسبز ہے جو اس میں حلال طریقے سے کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے. اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جو اس میں حرام طریقے سے کماتا ہے اور اس کے غیر میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو دارالحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا. یہ نبی پاک کی حدیث سے پاک ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سخی، بڑے سخی اور ایسی سخاوت آپ فرماتے تھے. غزوہ حنین کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا عطا کیا کہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جو آپ کی ایک دن کی سخاوت ہے نا بڑے بڑے سخیوں کی ساری زندگی کی سخاوت سے اچھی ہے. آپ نے دیہاتیوں میں سے کئی ایسے تھے جن کو 100 اونٹ آپ نے مال غنیمت میں سے تقسیم کیا، ایک کو اتنی سخاوت کرتے. حضرت سیدنا ایک یہ انداز بھی جو آپ کو میں ابھی سناتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پیارے آقا نے کبھی کسی سائل کو جواب میں لا نہیں فرمایا. کہتے ہیں ایک بار پیارے آقا کے دربار گوہر بار میں 70,000 درم لائے گئے. درم 70,000. تو آپ نے وہ درمیان میں نا وہ چٹائی بچھائی اور وہ جو درم تھے چٹائی پر رکھے اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے. کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا یہاں تک کہ فارغ ہو گئے، سارے تقسیم کر دیے. بعض کال پیارے آقا کسی سے کوئی چیز خریدتے، اس کو قیمت ادا کرتے اور پھر وہ چیز بھی اس کو ادا کر دیتے. یہ بھی ایک انداز تھا سخاوت کا. کسی سے چیز لی، قیمتاً خریدی، خرید کے قبضہ کیا اور پھر وہ چیز بھی اس کو عطا کر دے.
اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پیارے آقا نے نا ایک اونٹ خریدا، اور پھر وہی اونٹ ان کو بطور عطیہ یعنی گفٹ ان کو عنایت کر دیا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ پیارے آقا نے خریدا حضرت عمر فاروق سے، ان سے خرید لیا، قیمت ان کو ادا کر دی، پھر وہی حضرت عبداللہ بن عمر کو عطا کر دیا۔ ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق سے خریدا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دے دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بھی انداز ہوا کرتے۔ ایک عرابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کچھ عطا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکریوں کا ریوڑ پیش کیا گیا۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بکریاں اتنی تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جو وادی ہے ان بکریوں سے بھر گئی، اتنی بکریاں تھی، دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی بھر گئی بکریوں سے، اتنی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کدھر ہے؟ عرض کہتا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری بکریاں تیریاں لے جاؤ۔ وہ حیران پریشان، اتنی بکریاں یا رسول اللہ ساری؟ پیارے آقا فرماتے ساری لے جا۔ اس کو لگا کہ جیسے وہ کوئی اتنی بھی دیتا ہے۔ اب وہ لے کے نا تو جب اپنی قوم کی طرف گیا تو اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے میری قوم وقت ضائع کیے بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو کہ اللہ کے حبیب جب کسی کو ایک دفعہ عطا کرتے ہیں تو ساری زندگی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاتم طائی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ حضرت حاتم طائی کی بڑی سخاوت مشہور ہے نا کہ 70 دروازے تھے اس کے، تو جو 70 دروازوں سے یہ تقسیم کرتا تھا، بانٹتا تھا۔ ایک سائل آتا ہے اور وہ لے کے چلا گیا، پھر دوسرے دروازے سے وہی سائل آتا ہے، پہچان بھی لیتے ہیں حضرت حاتم طائی کہ یہ وہی ہے جس کو پہلے دروازے سے میں نے دیا ہے، پھر دے دیتے ہیں۔ پھر وہ تیسرے دروازے سے آتا ہے، پہچان جاتے ہیں بندہ وہی ہے جس کو پہلے دروازے سے بھی دیا، دوسرے سے بھی دیا ہے، پھر آ گیا ہے، پھر دے دیتے ہیں۔ پھر وہ چوتھے دروازے پہ آتا ہے، پھر دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ 70 دروازوں سے وہ سائل آتا ہے، آپ پہچان بھی جاتے ہیں کہ اس کو اتنی بار دیا، پھر آ گیا، پھر دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بڑا سخی تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سخی تھے، اس کی سخاوت اپنی جگہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ سخی تھے کہ کنجوس تھے، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا کہ اگر کوئی 70 مرتبہ بھی 70 دروازوں سے آ جاتا ہے تو سب کو عطا کرتے، لیکن فرمایا کہ اگر سائل کی پہلے دروازے پہ ہی اس کی تمنا پوری ہو جاتی تو اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت تو نہ پڑتی۔ سبحان اللہ۔ اس کی دوسرے بھی دروازے پہ جا کے تشفی نہیں ہوئی، اس کو تیسرے دروازے پہ جانا پڑا، حتیٰ کہ 70 دروازے ہیں، وہ 70 دروازوں سے آگے مانگ رہا ہے، دے رہے ہیں، لیکن اتنا دے رہے ہیں کہ اس کی تشفی نہیں ہو رہی، بار بار مانگنے کی نوبت آ رہی ہے۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے پاس آتا ہے، میرے مصطفیٰ نے 70 دروازے تو نہیں رکھے، ایک دروازے سے دیتے ہیں، لیکن جب ایک بار کسی کو دیتے ہیں تو ساری زندگی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اتنا عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سے بڑھ کے سخی کون ہے؟ اللہ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو جو ہے وہ پسند فرمایا ہے، عاجزی انکساری کو پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبتوں میں مزید اللہ اضافہ فرمائے، اور پیارے آقا سے اس تعلق کی خیرات اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی اللہ بانٹنے والا دل عطا فرمائے۔ نیت کرے کچھ نہ کچھ، آج جمعہ ہے نا تو دل کھول کے آج کوشش کرے، بالخصوص پیارے آقا کی سخاوت کا ذکر سنا ہے تو کچھ نہ کچھ آج اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرے، بھلے اپنے گھر والوں پہ ضرور خرچ کرے، ضرور کیجیے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔